everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. जब मैं बात करती हूँ मियां नवाज शरीफ साहब के ताहियात नाअहली केस की, तो चीफ जस्टिस साहब ने अपने रिमार्क्स दिए. वो कहते हैं क्या किसी और मुल्क के सियासतदानों के साथ इतना मुश्किल टेस्ट होता है? मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल, कागजात में जब गलती हो जाए तो पूरी उम्र ना अहल. पार्लियामेंट का काम इन्हीं को करने दीजिए. फिर जब मैं बात करती हूँ अटॉर्नी जनरल की, तो उन्होंने भी अपने रिमार्क्स दिए. वो कहते हैं इसी ताहियात नाअहली के केस के मुतल्लिक, उन्होंने कहा अदालत तय करेगी नाअहली का डिक्लेरेशन कौन देगा. नाअहली का मामला पार्लियामेंट पर छोड़ दिया जाए. फिर जब मैं बात करती हूँ पीटीआई की लीगल टीम की, तो उन्होंने भी कुछ रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने भी कुछ दलाइल पेश किए हैं. वो कहते हैं कि ताहियात नाअहली को आईनी तरमीम के ज़रिए ही ख़त्म किया जा सकता है. इसके अलावा फिर फर्दर एडिंग इनटू दिस, जस्टिस जमाल मंदोखेल की जब मैं बात करती हूँ, तो उन्होंने कहा है कि लोगों को तय करने दें कौन सच्चा है कौन ईमानदार. अब मैं ये सोचती हूँ कि आई वॉज जस्ट गोइंग टू द आर्टिकल कि एक जर्नल ने 62(1)(f) की शिक डाल दी और क्या सब उसके पाबंद हो जाए. ये रिमार्क्स है. किसी और मुल्क के सियासतदानों के साथ तो ऐसा नहीं होता. क्या इंतखाबात से पहले उम्मीदवारों का इतना मुश्किल टेस्ट होता है? वेल, इन द एंड इवेंचुअली हुआ ये है कि फरीकैन की सुनने के बाद अदालत ने ये फैसला किया है कि ताहियात नाअहली के केस को महफूज कर दिया जाए और अभी कोई फैसला जारी ना किया जाए, और फैसला जो है ताहियात नाअहली का वो जल्द जारी करेंगे. तो अभी ये फैसला महफूज कर दिया गया है, और क्यों कर दिया गया इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी. टुडे वी हैव मिस्टर मोहम्मद नासिर इकबाल विद अस एट आवर समा पॉडकास्ट. इसके अलावा एडिंग फर्दर इनटू दिस, आई वुड लाइक टू थ्रो लाइट ऑन अनदर इम्पॉर्टेंट इशू जो कि पाकिस्तान में हमेशा से है. महंगाई. इन्फ्लेशन हमेशा से बढ़ती गई है. इन्फ्लेशन है ऑब्वियसली. अब देखिए 2024 का पहला हफ्ता अब तक गुजरा नहीं है, पूरी तरह ख़त्म ही नहीं हुआ. वीकेंड अभी चल रहा है. आई वुड रादर से दैट. और जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल करने वाली चीज़ें होती है, उनकी कीमतों में फिर से इजाफा हो गया है. मतलब इतना ज़्यादा इजाफा कि कीमतें फिर से आसमान से बातें करना शुरू हो गई है. 19 अशियाएँ जिनमें चिकन, टमाटर, दाल, अंडे, इस तरह की जो चीज़ें जो रोज़ आप लोग डेली यूज़ करते हैं, उसमें 0.881% का इजाफा हुआ है. 9 अशियाएँ सस्ती हुई हैं जिनको मैं काउंट नहीं करती. 9 अशियाएँ सस्ती हुई तो उनसे हमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा. फिर 23 अशियाओं की जो कीमत है वो अभी बरकरार है. इस रिपोर्ट के मुताबिक जो मैं पढ़ रही थी, इस रिपोर्ट के मुताबिक कीमतों के अशारिया के लिहाज से सालाना बुनियादों पर 17,732 रुपये माहाना कमाने वाले तबके के लिए महंगाई की शरह में जो इजाफा हुआ है वो है 35.33. फिर जब मैं बात करती हूँ 7,733 रुपये से 22,888 रुपये आमदनी कमाने वाले तबके की, तो उनके लिए महंगाई में जो इजाफा हुआ है वो 40.20 है. फिर जब मैं बात करती हूँ 22,889 रुपये से 29,517 रुपये माहाना कमाने वाले तबके की, तो उनके लिए शरह में जो इजाफा हुआ है वो 46.38 है. फिर जब मैं बात करती हूँ 29,518 रुपये से 44,175 रुपये माहाना आमदनी कमाने वाले तबके की, तो उनके लिए महंगाई की शरह में जो इजाफा हुआ है वो है 43.75. क्या ये नॉर्मल लगता है आप लोगों को? मेरे लिए तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है. मुझे लगता है किसी के लिए भी नॉर्मल नहीं है. इवन कि इफ़ यू गाइस कैन अफोर्ड इट, स्टिल दिस इज़ नॉट नॉर्मल. मतलब कि ये जो महंगाई का जिन्न है ये कैसे काबू होगा? ये हाल है मुल्क का. इलेक्शन सर पर है, कुछ समझ ही नहीं आ रही. पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इतनी है, अपसाइड डाउन सब कुछ चल रहा है. कैसे चलेगा सब कुछ? आई वुड लाइक टू आस्क हिम, एंड आई वुड लाइक कि ही रादर कास्ट लाइट ऑन सच बर्निंग इशूज़. इसके अलावा एक और संगीन वाक़े के बारे में मैं बात करूँगी जो कि ऑब्वियसली पूरी दुनिया में उसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है. फ़लस्तीन की जब मैं बात करती हूँ, तो फ़लस्तीन में पिछले 3 महीने में 30,000 से ज़ायद शहादतें हुई हैं, और उनमें छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन, हर उम्र के फैमिलीज़ की फैमिलीज़ हैं. दे आर लिटरली वाइप्ड आउट. इसमें भी मैं बात करूँगी, एंड आई पर्सनली हैव नो वर्ड्स टू डिस्कस, एक्सप्लेन. जो ये लॉस है वो तो रिकवर नहीं हो सकता, लेकिन आई वुड लाइक टू टॉक ऑन दिस मैटर. एंड लेट्स जस्ट वेलकम. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र. आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू. मुझे ये बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो ताहियात नाअहली का केस है, इसका फ़ैसला महफूज कर दिया गया, इसके पीछे क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वजह तो सच ख़ास नहीं है, लेकिन इसमें जितनी उजलत से काम लिया गया है वो बारकैफ लोगों के लिए एक मुअम्मा है. इतने ज़्यादा और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आइनी इश्यूज़ भी हैं, लोगों के मसाइल भी हैं, और
صرف اس معاملے کو ٹیک اپ کر کے اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کرنا اور پھر آنن فانن فیصلہ کر کے محفوظ کر لینا، بارکیف یہ عدالت عظمیٰ ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ قابل قبول ہوگا، لیکن لوگوں کے ہاں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اور ان کے جو تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اس میں بہت ساری آراء سامنے آئیں، حکومت کی بھی اور اٹارنی جنرل کی بھی، پی ٹی آئی کے وکلاء بھی آئے، ججز کے ریمارکس بھی سامنے آئے۔ بارکیف یہ جو بحث چونکہ کافی عرصے سے یہ چل رہی تھی، اور جو پاکستان کے بڑے ممتاز قانون دان ہیں مختلف حضرات، وہ بھی اس پہ یہی ان کی رائے تھی کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کے فورم پہ آنا چاہیے، وہ آئین میں ترمیم کرے تو اس کے بعد اس کو ختم کر دیا جائے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ چونکہ سپریم کورٹ ہی سے تاحیات نااہلی سامنے آئی، اب سپریم کورٹ ہی اگر اس کو قانون کو ختم کرتا ہے تو بہرحال یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں اور ماضی میں بھی نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے ہوتے آئے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو نظریہ ضرورت ہے یہ کسی طرح پاکستان سے اس کا باب بند ہو جائے اور خالصاً انصاف پر مبنی فیصلے ہوں، چونکہ فیصلے طے کرتے ہیں کہ آپ کے اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہونے ہیں یا زیادہ ہونے ہیں۔ چونکہ جب اشرافیہ کو آنن فانن ریلیف مل جاتا ہے ان کی مرضی کا، میں نے ایک کالم میں لائن لکھی تھی آج سے کوئی 10 سال پہلے کہ پاکستان کے اندر انصاف اچھی قیمت سے یا اچھی قسمت سے ملتا ہے، تو عام آدمی انصاف سے محروم رہ جاتا ہے، لوگ ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں نسل در نسل، اور دادے سے پوتے تک مقدمات منتقل ہوتے ہیں لیکن فیصلے نہیں آتے، انصاف نہیں ہوتا اور وہ قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ اور عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ عدالتیں اس کے لیے ہیں، اس کو ریلیف ملے، جسٹس ہو اس ملک کے اندر، آئین اور قانون کی حکمرانی ہو۔ جب تک آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، یہ جو آپ نے فرمایا چاہے وہ مہنگائی ہے، چاہے ظلم ہے، تشدد ہے، عدم برداشت ہے، جتنے بھی مسائل ہیں ان کا کہیں نہ کہیں جا کے جو ان کے ڈانڈے ملتے ہیں انصاف کے ساتھ۔ جس معاشرے میں انصاف ہوتا ہے وہاں پہ اصلاحات بھی ہوتی ہیں، لوگوں کے حقوق بھی محفوظ ہوتے ہیں، اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا یہ حالیہ دنوں میں کہ جو کچھ ہوا، اور ایک پولیس اسٹیٹ بن گیا ہے پاکستان، لیکن وہاں پہ کوئی ہمیں سچ اتنا سپیڈی انصاف نظر نہیں آیا، حالانکہ ہونا چاہیے۔ یہ پولیس اسٹیٹ نہیں ہے، اور جس طرح پولیس نے مداخلت کی، جس طرح لوگوں کے ہاں پولیس نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا، وہ ایک میں سمجھتا ہوں ایسا موضوع ہے جس پر عدالتوں کو مداخلت کرنی چاہیے۔ پولیس جواب دہ ہے، پولیس لوگوں کے لیے ہے، نہ کہ پولیس ایک اشرافیہ کی غلام بن کر اپنے لوگوں کو روندے، ان کے حقوق روندے اور ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح حوالاتوں میں بند کر دے۔ ہمارے لیے بنی ہے، ہمارے لیے یہ جو ہے نا، اس پہ بھی عدالت کو دیکھنا چاہیے۔ بہت سارے اور ایشوز ہیں جن پر عدالت کی مداخلت ناگزیر ہے۔ بالکل ٹھیک بات کی آپ نے۔ ٹھیک ہے، ہم obviously رسپیکٹ کرتے ہیں عدالت کے ڈیسیجن کی، اور اس کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے کوئی بہتری ہو یا کوئی وجہ ہو جو ابھی ہمارے سامنے کھل کے سامنے تو نہیں آ رہی، لیکن لیٹس سی انشاءاللہ آگے۔ نہیں، وجہ دیکھیں، عدالتوں نے ماضی میں بھی جو فوجی آمروں کی بات ہوتی ہے، فوجی آمروں کو اگر آسانیاں پیدا ہوئی ہیں ان کے لیے، ان کو اگر اکنالج کیا گیا ہے تھرو کورٹ، تو ظاہر ہے یہ عدالتیں ہی تھیں جو آمروں کو انڈورس کرتی رہی ہیں، ان کے معاملات کو، ان کی نام نہاد آئینی اصلاحات کو یا ان کے ایڈونچر کو اگر کہیں نہ کہیں سے انڈورس ہوئے ہیں تو وہ ہماری عدالتیں ہی ہیں۔ تو بہرکیف ماضی کی بات ہے، ماضی قریب کی بات ہے، جب پرویز مشرف نے دوبارہ صدارتی الیکشن لڑنا تھا تو سپریم کورٹ میں اسی طرح کسی نے دستک دی، اور جسٹس یہ افتخار چوہدری تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ پہلے الیکشن ہونے دیں پھر دیکھیں گے۔ تو بہرکیف میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتوں کو انصاف ایسا کرنا چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔
بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں, جب ہم بات کرتے ہیں جو اتنی روزمرہ کی جو استعمال کرنے والی اشیاء ہوتی ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. ابھی صرف ایک ہفتہ گزر رہا ہے, ابھی میں کہوں گی کہ پوری طریقے سے گزرا بھی نہیں ہے اور یہ حال ہے. تو آگے جا کے پورے سال کیا ہوگا؟ مطلب یہ جو چکن, ٹماٹر, انڈے, دال سمیت اور دیگر اشیاء ہیں جو کہ بہت بیسک ہیں, تو ان میں قیمتوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا, آلموسٹ 0.81% اضافہ ہوا ہے. دیکھیے یہ جو ہمارا یہ نگران سیٹ اپ ہے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ناقص ترین کارکردگی کا یہ شاخسانہ ہے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو ہمارے نگران وزیر اعلیٰ ہیں ان کی آنیاں جانیاں وہ صرف اور صرف ان کی ساری دوڑیں شاہراہوں کی, انڈر پاس, یہ پل بنا یہ دو, بنا دیں, یہ ایمرجنسی توڑ کے نہیں بنا دو, یہاں پہ یہ ڈیکوریشن کر دی, یہ پلانٹس لگا دیے آپ لوگوں نے. انڈر پاس اچھے خاصے چلے ہیں, ان کی جناب دیواریں توڑ کر, ٹائلیں اتار کر, توڑ کر نئی بلا وجہ کی رینوویشن ہو رہی ہے. مقروض ملک ہاں جی, ایسی عیاشیوں کا میں سمجھتا ہوں مکمل نہیں ہو سکتا. آپ کی ترجیحات ٹھیک نہیں ہیں. آپ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, اوپر سے فش تو نہیں آئیں گے آسمان سے. بالکل صحیح بات. یہ سب سے بڑا چیلنج تھا یہ جو ہماری نگران حکومت کیئر ٹیکر ہے گورنمنٹ کا, پنجاب میں, بالکل وہ اس حوالے سے آپ کو کوئی کام نظر نہیں آئے گا. انہوں نے انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن کیا, چلے مان لیا آپ نے کیا, لیکن اصل بات ہے کہ یہ جو مہنگائی مافیا ہے, یہ جو دن اور رات کی تناسب سے قیمتیں بڑھتی ہیں, ان کا گراف بلند ہوتا ہے. کیا سردی میں انڈے مہنگے ہو جاتے ہیں اور کیا گرمی میں وہ مرغیاں اور خوراک کھاتی ہیں, سردیوں میں اور خوراک کھاتی ہیں؟ تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہماری جو مجسٹریٹ ہیں وہ بھی موجود ہیں, پورا ایک جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں وہ بھی موجود ہیں, وہ مراعات لے رہی ہیں, سرکاری مراعات اور تنخواہوں سے مستفید ہو رہے ہیں, لیکن ان کا کام نظر نہیں آتا. پیٹرول سستا ہوا اور اس تناسب سے تو چیزیں نیچے آنی چاہیے تھیں. نہ ٹرانسپورٹ کے کرایے میں ایسی کمی آئی ہے جو قابل ذکر ہو, اور نہ جو ضروریات زندگی ہیں ان کے نرخوں میں کوئی فرق پڑا ہے. دوسری طرف بجلی, ہر دوسرے تیسرے دن ہم خبر پڑھتے ہیں کہ بجلی آج اتنے فیصد مہنگی کر دی گئی, گیس اتنے فیصد مہنگی کر دی گئی, لیکن جبکہ عام آدمی کا جو اس کے جو وسائل ہیں وہ تو وہی ہیں, بلکہ اس کی چونکہ روپے کی ویلیو کم ہو رہی ہے, تو اس تناسب سے دیکھا جائے تو عوام کے جو وسائل ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, اور مسائل جو ہیں ان کا جو بوجھ ہے ان کے کندھوں پر وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ہماری جو ایک یہ مہمان حکومت ہے, ان کی ترجیحات میں صرف اور صرف اپنی شعبدہ بازیاں ہیں, اپنے آپ کے لیے القابات اور خطابات, خود ہی اپنے آپ کو القابات دینا, یہ فلانی سپیڈ ہے, فلان سپیڈ ہے, پرائم منسٹر آ کے تعریف کر رہا ہے. بھائی عام آدمی کے چہرے پر جو مایوسی ہے, جو کرب ہے, جو اس کی تکلیف ہے, اس کی بھوک افلاس ہے, اس کو کون دیکھے گا؟ آپ آتے ہیں, آپ چند ایک جو سرکاری لاؤ لشکر کے ساتھ, کہیں آئی جی ہے, کہیں چیف سیکرٹری ہے, کہیں سی سی پی لاہور ہے, تو آپ اس ساری ہرارکی کے درمیان بیٹھ کر آپ فیتے کاٹتے ہیں, آپ افتتاح کرتے ہیں, اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں. عام آدمی سے آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. عام آدمی سے آپ کی نہ آپ کی کوئی اس کے ساتھ نشست ہے, نہ اس کی نفس پر آپ نے ہاتھ رکھا ہے کہ وہ کس طرح جی رہا ہے. تو اصل بات ہے کہ ہمیں ہماری ترجیحات درست ہونی چاہیے, شاہراہیں بھی چاہیے, لیکن پہلے شہری آتے ہیں کہ شہریوں کا معیار زندگی کیا ہے, آپ نے کیا شہریوں کو دیا ہے, کیا حقوق دیے ہیں. میرے خیال سے تو کچھ نہیں دیا. دیکھیں نا, مہنگائی, اگر آپ کھانا کھا کے نہیں سوتے, آپ کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے, تو میرے لیے یہ سڑکیں بیکار ہیں, میرے لیے یہ شعبدہ بازیاں, یہ انڈر پاس کی ڈیکوریشن میرے لیے بیکار ہے. اصل بات ہے آپ اس ملک کا جو ایک عام آدمی ہے, جو محروم طبقات ہیں معاشرے کے, اس سردی میں ان کے پاس نہ پراپر ان کے پاس ایسی غذا ہے, نہ لباس ہیں, تو آپ مہنگائی پر کاری ضرب لگائیں, اس مافیا کو کنٹرول کریں. یہ کون سی قیامت آ گئی ہے کہ انڈے جو سردیوں میں آپ, میرا خیال ہے مجھے اگر 30 روپیہ غالباً فی انڈا, شاید اس سے بھی قیمت 35 روپے کو بتا رہا تھا کہ 37 روپیہ 37 ایک انڈے کی قیمت ہے, ٹھیک ہے, یعنی 37 روپیہ فی انڈا ایک قیمت ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک عام آدمی, ظاہر ہے نہیں 37 روپے کا ایک عام آدمی تو انڈا افورڈ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا نا, نہیں میرے خیال سے نہیں کر سکتا. آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. حکومت کی نہ وفاق میں اور نہ نیچے پنجاب میں ان کی ترجیحات درست نہیں ہیں جو درست ہونی چاہیے. آپ مہنگائی کے خلاف اپنی پوری ٹیم کو میدان میں اتاریں.
جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہیں ان کو فعال کریں, جو مجسٹریٹ ہیں ان کو فیلڈ میں بھیجیں تاکہ مہنگائی کے حوالے سے عوام کو ریلیف ملے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سیکنڈ ایئر اوپینین دیکھیں, مہنگائی کے حوالے سے آپ کوئی کام کریں, ڈیکوریشن, رینوویشن, انفراسٹرکچر, یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور اس سے کوئی امپریس نہیں ہونے والا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ اگر فار ٹائم بینگ آتی ہے تو ایٹ لیسٹ وہ اپنا جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا ہمیشہ کے لیے اپنا مارک چھوڑ کے جاتی ہے, تو وہ کر کے جائے اکانومی کے حساب سے. اجازت سے میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. لائسنس ہونا چاہیے, لیکن آپ نے یک جو لائسنس کی فیس کو کئی گنا بڑھا دیا ہے. بھائی عام آدمی آپ کہتے ہیں جی لائسنس کے بغیر آپ موٹر سائیکل ڈرائیو نہیں کر سکتے, لیکن آپ لائسنس کے بغیر پورا پنجاب چلا رہے ہیں. آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے, آپ نے کون سا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے. سو لائسنس ڈرائیونگ لائسنس اس بات کو شور کرتا ہے کہ آپ گاڑی چلانے کے لیے اہل ہیں. یہ کوئی معیار نہیں ہے. کیا جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے ان سے حادثات نہیں ہوتے؟ تو آپ اصل بات یہ ہے کہ آپ جو ٹریفک رولز ہیں, جو ٹریفک لاز ہیں, ان پہ امپلیمنٹ کریں, لوگوں کو ٹریفک کی ایجوکیشن دیں اور میک شور کریں کہ جو گاڑیاں ہیں وہ سمودھ اور اپنی اپنی لین میں چلیں اور قوانین کو فالو کریں. لائسنس بنانے سے حادثات کم نہیں ہوں گے. آپ لوگوں کو اس بات پر ایجوکیٹ کریں کہ آپ نے ہر صورت اپنی جو ٹریفک رولز ہیں ان کو فالو کرنا ہے. دوسری طرف ایک سیلاب آ گیا جی, اپنا جو سگنل فری منصوبہ, میں سمجھتا ہوں سگنل فری منصوبے سے زیادہ ہمیں کرپشن فری منصوبے چاہیے. یہ جو سگنل فری منصوبے بنے اس کے بعد ٹریفک کے مسائل بڑھ گئے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جی ماڈل پولیس اسٹیشن, بھائی ماڈل پولیس اسٹیشن ہمارا ایشو نہیں ہے, ہمیں ماڈل پولیس چاہیے جو ایسی پولیس پھر سے انفراسٹرکچر کھڑے کر دیں گے, لوگ بلڈنگز بنا دیں گے, سسٹمز لگا دیں گے. عمارتوں پہ ساری توجہ رکھیں گے, عمارتوں پہ آپ اپنے سارے وسائل غرق کر دیں گے, رویہ ٹھیک نہیں کریں گے. میرا ایشو تو رویے سے ہے, آپ رویہ تبدیل کریں. آئی وانٹ ٹو ایڈ ون تھنگ, مجھے یہ بتائیے کہ انٹیریئر ڈیزائنر تو نہیں تھے پاسٹ میں, یا کوئی ان کی کوئی ایسی ڈگری تھی فیشن ڈیزائننگ کی؟ پہلے آئی جی ہیں, ہم نے پہلے بڑے آئی جی دیکھے ہیں, بڑے بڑے سوبر, بڑے اپرائٹ آئی جی آئے ہیں. آج تک آئی جی کو آپ نے سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھا ہوگا, ایز اے ٹک ٹاکر نہیں دیکھا ہوگا. اور یہ آئی جی واحد ہیں ہمارے دور کے جن کو سوشل میڈیا کا بڑا کریز ہے, اپنی نمود و نمائش کا, اپنی تصویروں کا, کہ میں ہر جگہ, مطلب آپ اندازہ کریں کہ ایک آئی جی ایک اگر اے ایس آئی پروموٹ ہوا ہے تو اس کے بیجز بھی آئی جی لگا رہا ہے. بھائی اس شہر کا ایک ڈی پی او ہے, کہیں ڈی آئی جی ہے, آر پی او ہے, یہ ان کی ڈومین ہے کہ وہ جو نئے لوگ پروموٹ ہوئے ہیں ان کو بیجز لگائیں. آپ اگر آپ کے پاس کوئی ڈی آئی جی پروموٹ ہوا ہے, کوئی ایس ایس پی پروموٹ ہوا ہے, تو آپ کے منصب کے شان شان تو ہوا ہے, آپ ان کو بیجز لگائیں. بہرکیف ایک لمبی بحث ہے. ہر دور میں جو بھی آیا ہے اس نے تھانہ کلچر کے نام پر اس تھانے کو کچرے کا ڈھیر بنایا ہے, عمارتوں سے نہیں. لوگوں کو پولیس ماڈل چاہیے, ماڈل پولیس چاہیے. دیکھیں وہی بات ہوگی نا کہ آپ اپنے کام کو, آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی اپنے کام کو. ٹھیک ہے, یہ سوشل میڈیا کی ٹرینڈس کے ساتھ آپ چلتے ہیں, دیر از نو ہارم ان اٹ. اگر ہمارے جو کرنٹ آئی جی ان کو شوق ہے ٹک ٹاک وغیرہ کا تو رکھے, ٹک ٹاکر بھی بنے, سب کچھ بنے, لیکن ایٹ لیسٹ جس ڈیزگنیشن کے لیے ان کو رکھا گیا اگر وہ بھی طریقے سے اس کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کو صحیح طرح یوٹیلائز کریں, تو میرے خیال سے اس سے اور زیادہ کیا بڑی بات ہو سکتی ہے کہ ہم پھر ان سوشل میڈیا میں آنے والی چیزوں کو بھی اپریشیٹ ہی کریں گے. بات رہی اکانومی کی, کہ پاکستان کی اکانومی کتنی ڈاؤن ہے. آپ بلڈنگس کھڑی کر رہے ہیں, آپ ٹھیک ہے آپ کی فیشن سینس اچھی ہوگی, بالکل آپ نے ٹھیک بات کی, لیکن میرے خیال سے یہ جو مہنگائی آسمان پہ چڑھ گئی ہے اس کو پلیز ذرا نیچے واپس لے کر آئے. اس کو ایٹ لیسٹ اتنا تو لے کر آئے کہ ایک عام انسان یا باقی جتنے لوگ ہیں مہنگائی کے نام پہ سوسائڈ کر جاتے ہیں لوگ. مطلب مہنگائی کیا چیز ہے, مہنگائی کی کیا اوقات ہے کہ ایک انسان اتنا ڈپریشن میں چلا جائے کہ وہ یہ سوچے کہ میں اپنی جان ہی لے لوں, میں اپنے 4 بچوں کو کیسے پالوں. مطلب یہ نوبت نہ آئے. سو پلیز, اور یہ نوبت نہ آئے اس کے لیے آپ اپنے سسٹمز کو پلیز ٹرانسپیرنٹ رکھیں. خودکشی سے بھی زیادہ سنگین واقعات ایسے ہوئے ہیں جب والدین نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے یہ کتنی بڑی نہروں میں زیادتی پھینک دیا ہے, انہیں قتل کر دیا ہے. یہ اس سے زیادہ دل خراش ہے. اچھا جی, میں بات کرنا چاہوں گی ایک اور سنگین واقعے کی اور سنگین ایشو پہ, جو کہ ایک برننگ ایشو بھی ہے اور بہت افسوسناک ہے. مجھے بات کرتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے, لیکن اوبیسلی ایوری ون نوز اینڈ ایوری ونز ریزنگ دیئر ہینڈس فار اٹ. فلسطین کی بات جو میں کرتی ہوں اور فلسطینیوں کی بات جو میں کرتی ہوں, تو پچھلے 3 مہینے میں 30,000 شہادتیں ہوئی ہیں, جن میں چھوٹے چھوٹے بچے اور خواتین, مطلب ہر عمر کا انسان موجود ہے جس کی شہادت ہوئی ہے.
فیملیز کی فیملیز جو ہیں ان کی شہادتیں ہو گئی ہیں, دے آر لٹرلی وائپڈ آؤٹ. اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ یہ کیا چل رہا ہے ماجرا. یہ بڑا اندوناک ہے, بڑا دلخواش ہے. میں لکھتا رہتا ہوں, میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید پاکستان کے اندر قیادت کا خلا ہے, لیکن میں آج دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا میں قیادت کا خلا ہے. مجھے لگتا ہے جیسے یہ زمین مردہ ہے اور ہمارے ضمیر مردہ ہیں, اور اگر اس کائنات میں کوئی زندہ ہے تو وہ فلسطینی ہیں جو جامع شہادت نوش کرتے ہیں اور زندہ جاوید ہو جاتے ہیں, اور باقی پوری دنیا ہم صرف لاشیں گن رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے جیسے ہم سارے وہ گدے ہیں جو لاشوں کا انتظار کرتے ہیں کہ لاشیں آئیں گی تو ہماری خوراک بنے گی. ہم پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر جس طرح کی ایک بربریت اور ایک فسطائیت کا مظاہرہ کر رہا ہے اسرائیل, ایک چھوٹا سا حقیر سا ملک ہے, اور اس کے مقابلے میں دنیا میں کتنی مقتدر قوتیں ہیں, اور عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے وسائل سے نوازا ہے, کتنی طاقت سے حیثیت سے نوازا ہے. عالم اسلام کی بہت بڑی ایک اجتماعی طاقت اور حیثیت ہے, لیکن مجھے افسوس ہے کہ کہیں سے بھی ایسی توانا آواز نہیں ابھری. میں یہاں یمن کی بات کروں گا کہ وہ حالانکہ بظاہر چھوٹا ملک ہے اور اتنا زیادہ مؤثر نہیں عالمی سطح پر, لیکن اس نے اپنے ہونے کا ثبوت دیا ہے. اس نے اسرائیل کی تنصیبات پر یا ان کے جو ایک سمندر سے گزرنے والے بحری جہاز تھے ان پر حملے کیے ہیں. جتنی ان کی حیثیت تھی انہوں نے اپنی بساط سے کہیں بڑھ کر اپنا ریئیکشن دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس سے ہٹ کے اگر صحیح معنوں میں جو ہمارے مسلمان حکمران ہیں, ہم کسی سے گلہ کیا کریں, کسی کافر ملک سے. ہم تو اپنے اسلامی ملکوں کو یہ ان کا ضمیر جھنجھوڑ سکتے ہیں کہ آپ کو کم از کم سفارتی محاذ پر ہی اپنی ایک بڑی متحرک اور ایک منظم کوشش کرنی چاہیے تھی, اپنی آواز بلند کرنی چاہیے تھی. آپ اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم ہے, OIC کا پلیٹ فارم ہے, آپ کو اللہ نے ایک تیل کی طاقت دی ہے, آپ تیل بند کر کے دنیا کو ہلا سکتے ہیں. لیکن جس طرح عالم اسلام کو, چونکہ اگر ہم بات کریں حدیث کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, جب کسی ایک حصے کو درد ہوتا ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے. اور جہاد کا جو درس ہے وہ آج بھی مسلمانوں پر لاگو ہوتا ہے, آج بھی جہاد فرض ہے. ہم نے یہ جو ایک بنا لیا ہے ایک کہ جی اسلام جو ہے امن کا دین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اسلام امن و سلامتی کا دین ہے. لیکن اسلام نے ہمیشہ اپنے دفاع کے لیے, اپنے نہتے شہریوں کے دفاع کے لیے جنگیں کی ہیں, فتوحات حاصل کی ہیں, نیتیں درست تھیں, قبلہ درست تھا, ایمان کامل تھا, اللہ پہ تقویٰ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی غیبی امداد سے نوازا. اگر ہم واقعہ غزوہ بدر کی بات کریں, ہم وہ مسلمان ہیں جو غزوات کے وارث ہیں, اور غزوات کے وارث آج غزہ کو لاوارث چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی جواب دہ ہوں اللہ کی بارگاہ میں. ہم سب مسلمان بحیثیت مسلمان, اور خاص طور پر وہ مسلمان حکمران جن کو اللہ نے ایک منصب دیا ہے, طاقت دی ہے, حیثیت دی ہے, وہ بھی اپنا جواب دہ ہیں, ذمہ دار ہیں. تو ہمیں اب بھی وقت ہے اس ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں, اور ہمارے فلسطینی بھائی ہیں, اور انسانیت بھی ہے اور اسلامیت بھی ہے, دونوں ہمارے رشتے ہیں ان کے ساتھ. تو ہمیں ایز اے پاکستان, جو کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں, ہماری اپنی ویلیو ہے دنیا کے اندر, ہمیں لیڈ کرنا چاہیے, عالم اسلام کو بیدار کرنا چاہیے. اگر عالم اسلام میں قیادت کا فقدان ہے تو کم از کم پاکستان کو ایک ایز اے لیڈ اس میں رول پلے کرنا چاہیے, ورنہ کل روز محشر ہم بڑے شرمسار ہوں گے اللہ تعالیٰ کے روبرو, اور اللہ کے رسول کے روبرو بڑے شرمسار ہوں گے. تو آج وقت ہے, جتنا نقصان ہو گیا وہ ناقابل تلافی ہے. آپ اندازہ کریں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر, اب تو کسی چھپی نہیں ہے. اب کل کو یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اللہ میں بے خبر تھا. آج کوئی بے خبر نہیں ہے, اور اگر کسی کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا, اس کو جھنجھوڑتا نہیں ہے, تو پھر اس کو اپنے آپ کو اپنے گرمان میں جھانکنا چاہیے کیا وہ انسان ہے, کیا مسلمان ہے. تو ہمیں اس پر بڑا ایک اسٹرانگلی ریئیکشن دینا چاہیے پاکستان کو. آج بھی پڑھا تھا وزیر اعظم کا بیان تھا کہ ہم سفارتی حمایت, بھائی سفارتی حمایت بڑی کمزور بات ہے. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, آپ اس حیثیت سے بات کریں, اور آج آپ اگر اس حیثیت سے بات نہیں کریں گے تو کل اللہ نہ کرے ہم پہ اگر کڑا وقت آیا تو کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. یہ جو چل رہا ہے غازہ میں,
اور جو اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں. جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں, لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہمیں وہ ویڈیوز ملتی ہیں, ہمیں وہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں پہ وہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, تو وہ دیکھ کے ہمارے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اوبویسلی وہ لاس جو ہے, وہ جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ واپس نہیں ہو سکتی, وہ لوگ زندہ نہیں ہو سکتے, لیکن کوئی آواز تو اٹھائی جا سکتی ہے نا, کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے. اس کے حوالے سے آپ لوگ بھی سوچیے اور دیکھیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن مطلب اگین آئی ڈونٹ ہیو ورڈس ٹو ایکسپلین, جو کہ ہو رہا ہے بہت ہی دلابید ہے. ویل, تھینک یو گائز فار واچنگ اس, تھینک یو فار شیئرنگ such deep insights regarding the Tahiyat Ahli's case of Mr. Mian Nawaz Sharif Sahab, whereas also when we talk about جو اتنی انفلیشن چل رہی ہے, whereas also about غازہ اور ان کے جو شہید جتنی بھی ہوئے ہیں مجھے ایک کہنے کا موقع دیں. ابھی آپ نے چونکہ انٹرو میں بات کی کہ یہ جو ہے تاحیات اہلی عوام پہ چھوڑ دیا جائے, تو پھر ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں, عدالتیں ہیں, وہ پھر کس برس کی دعائیں ہیں؟ اگر عوام نے ہی قومی مجرموں کو سزا دینی ہے, اس کے بارے میں تعین کرنا, تو پھر میں سمجھتا ہوں جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کا وجود ایک سوالیہ نشان بن جائے گا. عدالتیں فیصلے کرتی ہیں, چونکہ ہمارے ہاں کبھی فیئر الیکشن نہیں ہوا اور نہ شاید مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے, لہذا عدالتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل بیلنسڈ رہیں, اسموتھلی چلیں, اور آئی تھنک نہ اس طرف اتنا جھکاؤ لے کر جائیں نہ اس طرف, اس طرح سے اسموتھ آپ لوگ کا فیصلہ ہونا چاہیے. اور اوبیسلی وی ول اوبیسلی اگری ٹو دا ڈیسیجن جو بھی ہوگا, لیکن اٹ شوڈ بی پتہ چلے کہ کچھ سرٹنٹی ہے. ویئر ایز اوبیسلی وی جسٹ لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ کہ کیا ڈیسیجن ہوگا, لیکن جو بھی ہو وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہو, اور آئندہ آنے والی حکومت جو بھی ہو وہ بھی پاکستان کی بہتری کے لیے ہی ہو, اور پاکستان کے لیے کچھ بہترین ہی کرے آنے والے 5 سالوں میں انشاءاللہ. ویل, اوبیسلی جو برننگ ایشوز ہیں وہ تو چلتے رہیں گے, الیکشنز, پولیٹیکل اپڈیٹس, اوپینینز, ریویوز بھی چلتے رہیں گے, لیکن اس کے لیے گائز نیڈ ٹو اسٹے ٹیونڈ ود اس, اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو شیئر, لائک اینڈ سبسکرائب our Sama podcast as usual, as I've always focusing on this, but also thanks for watching us today, and thank you sir to you as well for being here, and thank you guys. Bushra Khan's leaving till to date, and we'll catch up with you guys in the next episode. Bye bye.